अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर और तजिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सरवरदी। आज मेरे मेहमान हैं वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना, रेवेन्यू और पावर। 3 वज़ारतों के वज़ीर मुमलिकत हैं अली परवेज़ मलिक साहब। हम इनसे पाकिस्तान की मईशत पर बात करेंगे, रेवेन्यू पर बात करेंगे, महसूलात पर बात करेंगे, बिजली की कीमत पर बात करेंगे, क्योंकि इनके पास तीनों वज़ारतों का कलमदान मौजूद है और ये वज़ीर मुमलिकत हैं 3 वज़ारतों के और 3 अहम वज़ारतों के। ख़ज़ाना को भी देख रहे हैं, रेवेन्यू को भी देख रहे हैं जिसमें FPR और टैक्स कलेक्शन वगैरह सारा है, और पावर डिवीज़न बिजली की कीमतों वगैरह को भी देख रहे हैं। तो इनसे पाकिस्तान की मईशत पर, बिजली पर, महसूलात पर, इन सब पर तफसील से बात होगी। अस्सलाम वालेकुम अली परवेज़ मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम मुज़म्मिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया कि आज आपके साथ ये गुफ्तगू हो सके। अली परवेज़ मलिक साहब, मईशत की बहाली की जब गुफ्तगू शुरू हुई तो सबसे पहले तो FBR की रिफॉर्म्स आपकी गवर्नमेंट ने कहा हमारा फ्लैगशिप काम है। कुछ लोगों को आपने B कैटेगरी में डाला, कुछ को करप्ट कैटेगरी में डाला। एक रिफॉर्म करने का आपने अमल शुरू किया कि जो करप्ट अफसर हैं उनको अच्छी पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, जो अच्छे अफसर हैं उनको अच्छी पोस्टिंग दी जाएगी। फिर एक चेयरमैन FBR ये काम करके घर चले गए, नए चेयरमैन FBR आ गए। नताइज तो अच्छे नहीं आए FBR से, अगर मैं कहूँ कि इन सारी रिफॉर्म्स के। मुज़म्मिल साहब, गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को तय कर लेना चाहिए कि क्या आज हम जिस मौके पे खड़े हुए हैं, तकरीबन 1 साल हुकूमत का इख्तिताम होने के लिए जा रहा है, क्या उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने जो दावे किए क्या उसके ऊपर कोई पेशरफ्त हुई कि नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है अगर आप मईशत के किसी भी तालिब इल्म को बुलाएंगे तो वो ये ज़रूर आपको कहेगा कि जी अगर दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही तो यकीनन हालात बहुत बेहतर हैं। महंगाई जो 40-50% पे थी आज 3% के अंदर आ गई हुई है। आपके जो ज़खायर हैं, जो फ़ॉरेन करेंसी के ज़खायर हैं, वो अब 2 महीने की तकरीबन कवरेज के ऊपर आ गए हैं, जो चंद हफ्तों के रह गए थे और जो हर गली मोहल्ले के अंदर गूंज थी कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, आज वो बहुत हद तक थम चुकी हुई है। तो यकीनन बेहतरी आई है। अब उसके बाद जो शहबाज शरीफ साहब ने इस इस्तेहकाम से जो तरक्की का सफ़र था, जो उन्होंने अपना होम ग्रोन एजेंडा लॉन्च किया, उसके अंदर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बुनियादी नुक्ता ये था कि हम अपने वसाइल के अंदर बढ़ावे की भरपूर कोशिश करेंगे, और उसके अंदर वसाइल आप जानते हैं उसका बहुत बड़ा इन्हिसार FBR के ऊपर होता है। तो उसकी इस्लाहात का पहले दिन से शहबाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर काम शुरू किया। आप जानते हैं उनके कहने के ऊपर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ज़रिए तकरीबन $4-5 मिलियन की ग्रांट, मैं कर्ज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्रांट अरेंज की गई, जिसके बाद McKinsey जो दुनिया का बहुत बड़ा एक कंसल्टेंट है उसको FBR के अंदर बेस कर दिया गया ताकि आप एंड टू एंड डिजिटाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कर सकें। ये किसी भी अफसर के पास ये इख्तियार ही ना हो कि आपके साथ बैठ के वो ये मामले को तय कर सके कि जी उसका टैक्स कितना देना है। वो एक रूल बेस्ड सिस्टम के मुताबिक निज़ाम आगे चले। और आपने जो कहा कि जी उसके अंदर शायद उस किस्म की कामयाबी नहीं आई जो हम जिसकी उम्मीद कर रहे थे, मैं वो इस चीज़ को तस्लीम करते हुए कि IMF के साथ जो टारगेट हैं आप यकीनन उसी की पस मंज़र में ये बात कर रहे थे कि उसमें कुछ स्लिपेजेस आ रही हैं। बट मुज़म्मिल भाई, मेरी आपसे नहायती आजी से गुजारिश है, पिछला साल रिकॉर्ड इजाफा FBR ने रेवेन्यूज़ के अंदर किया, तकरीबन 30-32% का इजाफा किया। ये जो 6 महीने इख्तिताम होने जा रहे हैं जिसके अंदर तकरीबन 400 अरब का हम IMF के टारगेट से पीछे चल रहे हैं, पर उसके अंदर भी तकरीबन 25% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। तो ये इन इट सेल्फ एक छोटी अचीवमेंट नहीं है। और अगर आप मईशत के अंदर जो ठहराव आया हुआ है, आप जानते हैं ग्रोथ इस वक्त थोड़ी सी सबड्यूड है, आप जानते हैं महंगाई थोड़ी सी कम है, तो एज ए परसेंटेज ऑफ GDP अपने मईशत के साथ उसका जो तनासब है अगर आप वो देखें तो वो बिल्कुल ठीक ट्रजेक्टरी के ऊपर है। इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, आप जानते हैं, आज भी प्रोग्राम के अंदर कहा, और जो वो रिसेंटली मीडिया के साथ इंटरेक्शन इस्लामाबाद चैम्बर में भी उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम IMF के साथ ये जो रिव्यू इस महीने होने जा रहा है उसके अंदर इंशाल्लाह अच्छी पेशरफ्त करेंगे। नहीं, जब आपका 400 अरब का टैक्स शॉर्टफॉल है तो IMF आपका रिव्यू क्या करेगा? वो कहेगा 400 अरब पूरे करें फिर अगली किस्त देते हैं, या आपको वेवर मिल जाएगा। मतलब हमें तो ये नजर आ रहा है कि जब आप कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे तो अगली किस्त नहीं ले पाएंगे। नहीं, देखें, वो जो टारगेट सेटिंग थी मुज़म्मिल भाई, उसमें इस तरह से है कि आपने अज्यूम किया था 9-10% की उसके अंदर महंगाई होगी,
اور اس کے بعد جو آپ کی جو گروتھ ہے وہ تقریباً 3% کی ہوگی. اس کے اوپر آپ نے اٹونومس اپنی انکریز کو لوڈ کیا اور آپ نے کہا 40% سے وسائل بڑھیں گے. تو جب آپ کی مہنگائی کے اندر کمی آئی, جب آپ کی گروتھ سلو ہوئی, تو آپ کی معیشت کا حجم وہ نہیں ہے جو آپ نے پہلے سوچا تھا. تو اس لیے اس حجم کا چھوٹے ہونے کی وجہ سے اگر آپ پرسنٹیج میں اپنا ٹارگٹ دیکھیں گے نا, جو 10.8% آف جی ڈی پی کا ہم نے کہا تھا کہ ہم ٹیکس کی وصولیوں کو حاصل کریں گے, وہ میٹ ہو گیا ہے. روپے کی ٹرمز کے اندر وہ گیپ آیا ہے. تو ہمیں امید ہے جب ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ جو وجوہات ان کو بتائیں گے تو وہ ہمیں اس کے اوپر الاؤنس دیتے ہوئے اگلا یہ ریویو کلیئر کر دیں گے. نہیں, پر میں اس کو ایک اور طرح دیکھوں بھی, بہت 6 ماہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو آپ نے سرپلس میں رکھا کیونکہ آپ نے امپورٹس کرٹیل رکھی اور ریمیٹنسز بھی آپ کی بڑھیں, اور آپ نے اپنی ایکسپورٹ ریمیٹنسز سے اپنی امپورٹس کو کرٹیل کر کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو نہیں ہونے دیا, سرپلس میں رکھا. لیکن اب 2 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں 5-6 بلین پہ آپ دوبارہ امپورٹ لے کے گئے ہیں کیونکہ آپ گروتھ بڑھانا چاہتے ہیں. جب آپ نے امپورٹ بند رکھی تو گروتھ گر گئی. اب جب آپ کی گروتھ گر گئی ہے, آپ اس شرح سے ترقی نہیں کر رہے ہیں, تو اب آپ امپورٹس کو 5-6 بلین پہ دوبارہ لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں مزمل بھائی, میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ میرے سے زیادہ ہمارے جو اکانومی کے جو ایکٹرز ہیں فرق قسم کے, ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. آپ پچھلے 1.5 سال کے اندر مجھے کوئی ایک بینک سے یہ پتہ کروا دیں کہ ہم نے امپورٹس کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے. جب معیشت کے اندر سلو ڈاؤن آیا, جب آپ کے انٹرسٹ ریٹس آسمانوں کو چھونے لگ پڑے, تو آٹومیٹکلی ڈیمانڈ کرٹیل ہو گئی تھی. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا, اس کی وجہ سے اور ریمیٹنس کے بڑھاؤ سے اور 10% ایکسپورٹ کے بڑھاؤ سے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کے اندر چلا گیا. تو وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے بات. اور جو اب آپ امپورٹ کے اندر جو انکریز کی بات کر رہے ہیں نا, جو اب تقریباً $700-800 ملین سے آپ کی بڑھی ہوئی ہے, اگر آپ اس کو 2-3 مہینے پہلے کے لیول سے دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو دیکھنا پڑے گا وہ ارائز کہاں سے ہو رہی ہے. دیکھیں اس میں $100-150 ملین کی تو کاٹن آ رہی ہے, جو آپ جانتے ہیں کہ آپ کی انڈسٹری کو چلنے کے لیے درکار ہے, کیونکہ آپ کی کاٹن کی جو فصل ہے وہ بڑی بری طرح سے اس وقت کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے امپیکٹڈ ہے. اس کے علاوہ تقریباً $100-150 ملین کا آپ کا سویا بین آئل اور پام آئل کا آپ کا آ رہا ہے, کیونکہ آپ آگے رمضان کی تیاری کے اندر لوگ اپنی آپ کے جو روزمرہ کی اشیاء ہیں ان کا سٹاک بلڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ دالوں کی کچھ امپورٹ ہوئی ہے. تو اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم نے کوئی چابی دے کے ان امپورٹس کو بڑھانے کی کوشش کی ہے, یہ پہلے گھڑایا تھا. یہ تو اوورآل معیشت کی جب آپ قبلہ اور اس کا ڈائریکشن ٹھیک کریں گے, یہ چیزیں خود بخود ہی اپنی فال ان پلیس کرتی جائیں گی. پر اگر ہمیں گروتھ کی طرف جانا ہے تو مزمل بھائی گزارش یہ ہے, ان مصنوعی چیزوں سے اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا. آپ کو دیر پا اصلاحات جو شہباز شریف صاحب اپنے ہوم گرون پلان کے مطابق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اگر وہ کریں گے تو اپنے معیشت کے اندر آپ پیداواری صلاحیت بڑھا کے آپ معیشت کا ایک دیر پا اور ایک جامع ترقی کے سفر کے اوپر ڈال سکتے ہیں. ورنہ وہی ہوگا جو پیچھے 20-25 دفعہ ہو چکا ہے کہ بوم اینڈ بسٹ سائیکل, آپ نے ایکسیلیٹر دبایا, ڈالر کے ذخائر ختم ہو گئے اور معیشت منہ کے اوپر گر گئی, جو عمران خان صاحب نے کیا جو پہلے ہوا. تو آج قدرے مختلف ہم معیشت کی قبلہ درست کرتے ہوئے, سدھار کرتے ہوئے اس کو ایک سسٹینیبل ترقی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. نہیں تو اب بھی آپ ڈالر مارکیٹ سے اسٹیٹ بینک خرید تو رہا ہے نا, ابھی بھی 3 بلین کے قریب آپ نے مارکیٹ سے پھر خریدا ہے. بالکل آپ مارکیٹ سے ڈالر خرید تو رہے ہیں, آپ پاکستانی مارکیٹ سے خرید رہے ہیں. جی بالکل, کوئی آپ ڈالر, میرا مطلب ہے ارن تو نہیں کر رہے ہیں, آپ تو لوکل مارکیٹ سے خرید رہے ہیں. دیکھیں مزمل بھائی گزارش یہ ہے کہ آپ اگر لوکل مارکیٹ سے خرید رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ, اور اس کے بعد بھی ڈالر کے ریٹ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ سرپلس تھا. تو اس سرپلس کو آپ سمیٹ کے اپنے کسی رینی ڈے کے لیے اگر آپ اس کو بچا کے رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے. گزارش یہ ہے, آپ کی ریمیٹنسز جس طرح آپ نے پہلے کہا 30-32% بڑھی ہوئی ہیں, آپ کی ایکسپورٹ 10% بڑھی ہوئی ہے, آپ کی امپورٹس گھٹی ہوئی ہیں, اور اس کے بعد جو آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام چل رہا ہے, اس کے بعد آپ کو اپنے جو ری فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی آپ مارکیٹ سے ارینج کر سکتے ہیں. تو اگر سرپلس ڈالر مارکیٹ کے اندر موجود ہے اور اسٹیٹ بینک اس سے ریزرو بلڈ کر رہا ہے, تو وہ اسی قوم کے فائدے کے اندر ہی استعمال ہوں گے نا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ٹربولنس آتی ہے, تیل دوبارہ اوپر چلا جاتا ہے, کوئی اور پرابلم آتی ہے, تو اٹ از آل پارٹ آف اے ہولسٹک اکنامک اسٹریٹجی کے ہم اس نظام کو آگے لے کے چلیں. اس کا ایک اینگل یہ بھی تو ہے نا کہ آپ اس کو 280 پہ رکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ بائنگ نہ کریں تو وہ کہتے ہیں 240, 45, 60 پہ آ جائے, گر جائے. دیکھیں آپ اس کو چونکہ 280 پہ رکھنا چاہتے ہیں,
नीचे आने से रोकना चाहते हैं डॉलर को, रुपए की कदर में आप इजाफा नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए आप बाइंग करके उसको खड़ा रख रहे हैं इस कीमत को। मुजम्मिल भाई, मैं एक मईशत के तालिब इल्म के तौर पे आपसे निहायत ही आजी से गुजारिश करूँगा, हमें अपने अवाम को एजुकेट करने की ज़रूरत है। डॉलर का जो न्यूमेरिक वैल्यू है ना, कि वो 280 है कि 300 है कि 250 है, ये इररेलेवेंट है। हमें जिस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है वो ये है कि क्या इस मुल्क के अंदर महंगाई, जो सबसे बड़ा टैक्स होता है किसी भी एक गरीब आदमी के ऊपर, उसके ऊपर हम काबू पा के रखे हुए हैं कि नहीं रखे हुए। तो मैंने आपको बता दिया वो तो 2-3% के ऊपर महंगाई आ गई हुई है। अगर आप जो एक्सचेंज का जो लेवल है अगर उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसके बाद उसके बहुत खौफनाक नताइज हो सकते हैं। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा। और एक सेकंड के लिए आप ये भी ज़रूर देखिएगा पिछले 3-4 महीने के अंदर इंडियन करेंसी के अंदर क्या प्रॉब्लम आई है, किस तरह से उसकी गिरावट आई है। जिस तरह ट्रंप ने आपने वो जो टैरिफ्स को रोल आउट करना शुरू किया है, युआन के अंदर क्या हो रहा है, वियतनाम के अंदर क्या हो रहा है, बांग्लादेशी करेंसी के साथ क्या हो रहा है। तो हम बड़ा सोच समझ के, स्टेट बैंक जिसका ये इख्तियार है कि एक्सचेंज पॉलिसी किस तरह मैनेज करनी है, क्योंकि वो खुद मुख्तार भी है कानूनी तौर पर भी और आईनी तौर पर भी, हम उसके साथ मिल के पाकिस्तान के लिए हर वो कदम लेना चाहते हैं जिससे उसकी मईशत को हम जामे और देरपा तरक्की दे सकें। ये वक्ती तौर पे किसी एक तबके को खुश करने के लिए ना उसको 240 पे ले जाना चाहते हैं, ना 300 रुपए पे लेके जाना चाहते हैं, बट एक्सचेंज रेट जस्ट लाइक एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इज अ टूल अवेलेबल टू द गवर्नमेंट कि आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को किस तरह स्टर करते हैं। तो अगर महंगाई काबू में है, हमें इस चीज़ पे खुश होना चाहिए बनिस्बत इसके कि करेंसी का क्या लेवल है। अच्छा, बड़ा आप नैरेटिव इस वक्त बेच रहे हैं कि महंगाई काबू में है, सिंगल डिजिट में आ गई है, 3% पे आ गई है। आम आदमी से सड़क पर जाके बात करें, वो कहेंगे बिजली सस्ती नहीं हुई है, पेट्रोल अभी आपने 7 रुपये महंगा किया, एवरेज उस रेट पे आप 250 से ऊपर उसको रख रहे हैं, डीजल भी आपने महंगा किया है। तो आम आदमी को तो अभी कोई रिलीफ नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। देखिए ना, आम आदमी का इस वक्त जो तनख्वाह का बड़ा हिस्सा है वो यूटिलिटी बिल्स में जाता है। अब बड़ा हिस्सा उसका जो है ग्रॉसरी पे कम है, यूटिलिटी बिल्स पे ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन पे ज़्यादा है। ये दो चीज़ें आपने बहुत महंगी की हुई हैं। ग्रॉसरी तो अब उससे नीचे आ गई है, फिर बच्चों की स्कूलों की फीसें हैं जो महंगी हैं। तो अगर आपने बिजली सस्ती नहीं की है, आपने तेल सस्ता नहीं किया है, मैं तो आम आदमी तो नहीं मानता कि महंगाई कम हुई है। देखें, गुजारिश ये है कि जब हम महंगाई कहते हैं तो मुजम्मिल भाई इसका मतलब ये है कि कीमत के अंदर जो बढ़ावा था उसके ऊपर काबू पा ली गया। इसका ये मतलब नहीं है कि कीमतें कम होनी शुरू। आम आदमी तो ये समझता है जब आप कहते हैं महंगाई कम हुई है, लोग वो समझते हैं कीमतें कम हुई हैं। ये तो आपकी जगलरी है ना। नहीं, जगलरी नहीं है सर, ये तो मईशत के अंदर जो उसकी डेफिनेशन है महंगाई की, मैंने तो सिर्फ निहायत ही एहतराम से आपके गोश्तगुजार वो की है। अब ये कि आम आदमी की तकलीफ को हमने किस तरह से कम करना है, मैं जानते हुए, मैं भी हल्के की सियासत करता हूँ, मुझे मालूम है कि पिछले 2 साल के अंदर एक आम आदमी का कचूमर निकल गया है, क्योंकि इस किस्म की बेपनाह महंगाई आई है। तो सबसे पहले तो उस तूफान को रोकने के लिए आपको उसके सामने बंद बांधना ना था कि फर्दर बिगाड़ तो खत्म हो। तो बिगाड़ पे तो काबू पा लिया ना एक सेकंड के लिए, ये तो तस्लीम कर लें। अब आगे उसके अंदर बेहतरी किस तरह लेके आनी है। अब आपने 3-4 जो रोजमर्रा अशिया की चीजें हैं उनकी बात की। देखें, अब आपने पेट्रोल डीजल की बात की, मुझे बताएं शहबाज शरीफ साहब ने पेट्रोल डीजल के अंदर क्या 1 रुपए का भी इजाफा किया? क्या आज भी पेट्रोल के ऊपर अभी हुआ? सर नहीं, मैं कह रहा हूं कि देखिए उसके ऊपर जो बैनुल अक़वामी मंडी के अंदर जो ऊपर बढ़ावा या घटावा आता है उसके ऊपर तो मेरा कंट्रोल नहीं है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं जो टैक्स के अंदर सेल्स टैक्स आज भी 0% लगा हुआ है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वही जो इमरान खान साहब के दौर से आ रही है, आज भी वही चल रही है। अगर पीछे तेल की कीमत में फर्क आया है या करेंसी के अंदर कोई फर्क आया है, उसका बोझ मैं तो नहीं उठा सकता ना जी बनिस्बत हुकूमत के, क्योंकि अगर मैं वो खसारे करके वो बोझ उठाऊंगा तो बाद में मुझे उसके सामने कर्ज लेके वो एक आम आदमी की ही कमर तोड़नी पड़ेगी। तो उसके अंदर हमने कोई उसमें फर्क नहीं किया। जहां तक बिजली की कीमत है, देखें क्यों भूल रहे हैं मुजम्मिल भाई, पिछले जो अभी ये जो समर गुजरा है, जो पिछली गर्मियां गुजरी हैं, उसके अंदर पंजाब हुकूमत ने अपनी जगह, वफाकी हुकूमत ने अपनी जगह 100 अरब रुपए का रिलीफ हुकूमत को दिया है। आज जो चोरी के सामने क्रैकडाउन हो रहा है, जो IPPs के साथ मुआहिदों को रिविजिट किया जा रहा है, जो डिस्कोस के अंदर इस्लाहात लेके आई जा रही हैं, जो एक कमेटी
اسحاق ڈار صاحب کی کمیٹی میں ہر دوسرے تیسرے دن ملتی ہے کہ ہم ایک بھرپور پیکج جو اگلے 2-4 مہینوں میں اناؤنس کر کے عوام کے لیے بجلی سستی کر سکیں، تو اس کے اوپر کیا کام نہیں ہو رہا؟ یہ ساری چیزیں وہ بھی ہیں جو ہم کر چکے ہیں اور جس کی طرف ہم آگے پیش رفت کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی کام جاری رہے گا۔ اب اس وقت جو سارے کا سارا دھیان، اور اس کے اوپر کل بھی میٹنگ ہوئی ہے، آج بھی میٹنگ ہوگی، آنے والے دن بھی میٹنگ ہوگی، شہباز شریف صاحب نے سارا دھیان رمضان کے لیے جو عام آدمی کو ایک مہنگائی کا جو اژدہا اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر قابو پانے کے لیے جو جتنا وہ تیاری کر رہے ہیں، اس میں یوٹیلیٹی سٹور کو استعمال کرنا ہوا، کیش ٹرانسفرز کو استعمال کرنا ہوا، صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بھرپور پیکج رمضان کے لیے بھی دیا جائے گا۔ اور دیکھیں، کوئی بھی ہمیں ایسی کاسمیٹک چیز کے ذریعے جس سے بعد میں عوام کے لیے بے پناہ اور مسائل کھڑے ہو جائیں، ان سے بچتے ہوئے ایک اچھے ذمہ دار انداز کے اندر اس نظام کو آگے لے کے چلنا ہوگا، کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ ہمارے پاس اگلے 4-5 سال میں تقریباً $100 ارب کی گراس ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ ہے، تو اگر ہم نے کوئی غیر ذمہ دارانہ اقدامات لیے جس کے اندر وقتی طور پہ تو ہم نے اپنی سیاست کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اپنی دکان چمکانے کے لیے کام کیا، ریاست کو نقصان پہنچا دیا جس طرح عمران خان نے کیا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب تو یہی ہوا نا کہ آپ اپنے ساتھ بھی دھوکہ کریں اور عوام کے ساتھ بھی دھوکہ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ حوصلہ رکھیں۔ آپ کے پاس چونکہ پاور ڈویژن بھی ہے ساتھ، آپ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب سولرائزیشن، آپ سولر پینلز حکومتیں بانٹ رہی ہیں، آپ بھی بانٹ رہے ہیں، سولر پینل سب بانٹ رہے ہیں، پر جتنی سولرائزیشن ہو رہی ہے اس کے بعد تو بجلی اور مہنگی ہو جائے گی نا، کیونکہ آپ کے پاس سرپلس بجلی ہے، آپ نے پیمنٹ کرنی ہے، بجلی آپ سے کوئی لے گا نہیں، انڈسٹری سولر پہ جا رہی ہے، گھر سولر پہ جا رہے ہیں، تو آپ کے پاس تو سرپلس بجلی ہے، تو آپ مہنگی کر دیں گے، پھر عام آدمی کے لیے اور بجلی مہنگی کر دیں گے۔ مزمل بھائی، آپ نے ایک بڑی خوبصورت ویل ریسرچ بات کی ہے۔ دیکھیں، ہماری جو گرڈ کے اوپر بجلی کی کھپت ہے وہ پچھلے چند سالوں کے اندر بڑی بری طرح سے گر رہی ہے، جس کے اندر مہنگی بجلی ہونے کا بھی ایک اس کے اندر عنصر ہے کہ لوگوں کی اپنے کارخانے نہیں چلا پا رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ آف گرڈ جا رہے ہیں اور وہ سولر پینل لگا کے اپنی ڈیمانڈ کو گرڈ سے اتاریں، جس کے لیے جو کسٹمر پیچھے رہ جاتا ہے، جو کمزور ترین آپ کا کسٹمر ہے، جو شاید وہ پینل کے اندر وہ سرمایہ کاری نہیں کر سکتا، اس کے لیے بجلی مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بالکل پرابلم ہے۔ تو ہمیں اس لیے، جب میں نے آپ سے پچھلے سوال میں جواب دیا کہ ہم جو اصلاحات کرنے کی کوشش کریں، اس کے اندر ایک بے پرا عنصر یہ ہے کہ ہم گرڈ کی ڈیمانڈ بڑھا سکیں، تاکہ اوورآل جو خرچہ ہمیں ان بجلی کے گھروں کا ہے اس کو ہم ایک لارجر پاپولیشن کے اوپر، ایک لارجر یونٹس کے اوپر ڈیوائیڈ کر سکیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک مشکل ترین فیصلہ آئی ایم ایف کی مشاورت کے ساتھ جو کیپٹیو پاورز ہیں ان سے جو آپ کی ساری کنزمپشن ہے گرڈ پہ ٹرانسفر کا شہباز شریف صاحب کی حکومت نے کیا ہے۔ اسی طرح سولرائزیشن، رینیویبلز کو ہم انکریج کرنا چاہتے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایسے انسینٹو جس سے وہ آپ کا مین گرڈ کے اوپر بے پناہ پریشر لا رہے ہیں، ان کو دوبارہ ریوزٹ کیا جائے گا، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک جامع اصلاحات توانائی شعبے کے اندر اگلے چند مہینوں میں اویس لغاری صاحب اس کا اناؤنس کریں گے۔ نیٹ میٹرنگ میں پہلے ہی آپ نے ریٹ میں بہت ڈیفرنس کر دیا ہے، خرید آپ سستی رہے ہیں، بیچ آپ مہنگی رہے ہیں، تو اب آپ نیٹ میٹرنگ ختم کرنے جا رہے ہیں۔ ٹیکنیکل بات تو یہ ہے نا کہ آپ خریدنا بند کر دیں گے عام آدمی۔ گزارش یہ ہے مزمل بھائی کہ کوئی بھی نیٹ میٹرنگ کا جو کانٹریکٹ ہو چکا ہوا ہے، دیکھیں ہم اپنے سارے کانٹریکٹس کو آنر کریں گے، کوئی چیز ریٹروسپیکٹیولی ریوائز نہیں ہوگی، پروگریسیولی نہیں دیں گے، نہیں پروگریسیولی آپ نے کیا پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے اس کے اوپر 2 3 4 5 آپشنز چل رہی ہیں، کیونکہ جو آپ نے جس مسئلے کی طرف اشارہ کیا وہ بالکل وہاں پہ موجود ہے، اور اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے ایک ذمہ دارانہ انداز کے اندر سولرائزیشن کو پروموٹ کرتے ہوئے۔ تو اس کے اندر ایک پالیسی کے اندر جب پرائم منسٹر صاحب اس کو تبدیلی کا کوئی فیصلہ کریں گے تو آپ کے سامنے آ جائے گی۔ پر میں آپ سے ایک اور بات بھی کر دوں، دیکھیں پنجاب کے اندر تقریباً 10 لاکھ ٹیوب ویل آج بھی وہ ہیں جو ڈیزل کے اوپر چل رہے ہیں، جو پیٹر انجن کے اوپر چل رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ ان ڈیزل انجنوں کو آپ ریپلیس کر کے سولر پینلز دے دیں، تاکہ اس کا تو گرڈ کے اوپر آنے سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، وہاں پہ وہ تو سیدھا آپ جو ہمارے جو کاشتکار بھائی ہیں مہنگی ڈیزل کے ذریعے اپنی پانی کی جو اپنی ریکوائرمنٹ ہے میٹ کریں، اس کو اگر سولر پہ کنورٹ کر دیں تو اٹ از اے ون ون۔ اب اس کے بعد نیٹ میٹرنگ میں ریٹ بدلنا ہے نہیں بدلنا، ٹائم آف یوز بدلنا ہے نہیں بدلنا، گراس میٹرنگ کرنی ہے نہیں کرنی ہے، یہ ساری چیزیں جب آگے طے پا جائیں گی، میں یہاں پہ کوئی آپ سے غلط بیانی نہیں کرنا چاہتا کہ جب اس کے اوپر فیصلے ہو جائیں گے تو آپ کے سامنے پیش ہو جائیں گے، بٹ ایوری تھنگ از بینگ
being considered in the greater interest of the power sector of Pakistan. जी देखें, आप वजारत ख़जाना को आमरीत के तहत चला रहे हैं। वो कहते हैं कि एक आमराना दौर में ये वजारत ख़जाना चलाई जा रही है, ना आप CCI का इजलास बुलाते हैं, ना आप दो सूबों को साथ लेकर चल रहे हैं, ना सिंध को ना KP को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें आपकी माशी पॉलिसियों पे। वो कहते हैं CCI का इजलास बुलाएं, आइनी तकाजा है, आप लोग नहीं बुलाते हैं। क्या चोरी है, क्यों नहीं बुलाते हैं CCI का इजलास? ऐसी क्या चोरी कर रहा है वफाकी वजारत ख़जाना कि वो CCI का इजलास बुलाने से डरता है? देखें, CCI का इजलास बुलाने में तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बड़ी रुकावट है, पर जहाँ तक हमारे जो अपने जो सारी की सारी जो सूबाई हुकूमतें हैं, जो अकाइयाँ हैं, उनके जो सरबराहान हैं और जो हमारे इत्तेहादी जमातों के सरबराहान हैं, वो बेपनाह फोरम्स के ऊपर ऑलरेडी हमसे मिलते रहते हैं। देखें, कोई भी पॉलिसी मुझे बताएं, अगर कोई भी लेजिस्लेशन लेके आनी है, कोई भी मनी बिल लेके आना है, क्या वो बिल पास हो सकता है अगर इत्तेहादी उसके अंदर अपना वोट हमारे साथ अपना वोट ना दें? नहीं हो सकता। तो हमारी वो पॉलिसीज के साथ पूरी तरह से ऑन बोर्ड हैं। जो CCI का मसला है वो मुजम्मिल भाई सिर्फ और सिर्फ वो नहरों के मामले के ऊपर उन्होंने डिमांड की है कि जो आप अपना जो एकरेज बढ़ाना चाहते हैं, जो आप अपना अपना जो लैंड जो है जिसके ऊपर काश्तकारी हो सके उसको बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए उनको खदशा ये है कि जो लोअर रिपेरियन आपकी जो सूबे हैं, जो सिंध और बलोचिस्तान है, शायद उनके पानी के अंदर कोई कमी आ जाए। तो हमारी जो वाटर डिवीजन है उनके साथ हकायक की बिना के ऊपर, देखिए कंजेक्चर नहीं, अगर आपने इसी तरह हेर से के ऊपर बात करनी है तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तब्दील नहीं हो सकता। आज आपको तकरीबन 10-12 अरब डॉलर की सालाना आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंपोर्ट करते हैं, तो अगर आपने इतनी बड़ी इंपोर्ट को अपने ऊपर से इस वजन को ऑफलोड करना है तो आपको एकरेज भी बढ़ानी पड़ी होगी। इसका मतलब है कि एरिया अंडर कल्टीवेशन को भी बढ़ाना होगा और अपनी यील्ड्स जो हैं, जो दुनिया के तीसरे हिस्से के ऊपर पाकिस्तान की कॉटन के अंदर यील्ड है और बाकी की फसलों के अंदर यील्ड है, उनको SIFC के साथ मिलके कॉर्पोरेट फार्मिंग एंड आपको मैकेनाइज्ड फार्मिंग की तरफ जाना होगा। तो इंशाल्लाह ताला जब अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हमारी वाटर डिवीजन एड्रेस नहीं करेगी तो हम CCI का भी फोरम बुला लेंगे, एपेक्स कमेटी के अंदर भी वो आते हैं, हर जगह कंसल्टेटिव प्रोसेस के साथ पाकिस्तान का अवलीन मुफाद सामने रखते हुए इंशाल्लाह ताला हम उसके ऊपर अपनी काविशें शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत में जारी रखेंगे। आईनी तकाजा नहीं है 90 दिन बाद CCI होना? देखें, CCI का तकाजा जो भी आईनी तौर पे इंशाल्लाह उसके ऊपर कंप्लायंस होगी। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, जहाँ तक इंगेजमेंट की बात है, पॉलिसी ओनरशिप की बात है, हमारे नेशनल असेंबली में कितने वोट हैं मुजम्मिल भाई, आप मुझे बता दें। अगर हमारे इत्तेहादी ना चाहें तो क्या कोई बिल पास हो सकता है? क्या वो 26वीं तरमीम पास हो सकती थी अगर उसके ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब और बाकी साथियों ने हमारा साथ ना दिया? तो कंसल्टेशन के और बेपनाह फोरम्स मौजूद है जिसके ऊपर हम साथ लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आप जो बार बार जिस CCI की मीटिंग की बात कर रहे हैं उसके ऊपर जब हकायक सारे सामने आ जाएंगे, उनके अगर फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो इंशाल्लाह उसको भी कॉल कर लिया जाएगा। चलिए, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद अली परवेज़ मलिक साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स हैव अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ हैं। अली परवेज़ मलिक साहब, ख़तः गुर्बत से लोग ज़्यादा नीचे, लाखों लोग इस साल भी 30 लाख से ज़्यादा लोग इस साल भी पाकिस्तान में ख़तः गुर्बत से नीचे चले जाएंगे, बिलो पावर्टी लेवल, और यहाँ गुर्बत बढ़ रही है। ऐसे में आप अपनी 150-150% तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, 300-300% तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। ये कौन सा स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट है जो आप हमें समझा रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान में 30 लाख लोग ख़तः गुर्बत से नीचे चले जाएंगे और एक तरफ आपकी 300-300%, 150-150% तनख्वाहें बढ़ जाएंगी? मुज़म्मिल भाई, गुजारिश ये है कि बिल्कुल लोग गुर्बत की लकीर से नीचे बढ़े हैं, पर उसके पीछे जो बुनियादी वजह है वो ये है कि आपकी जो ग्रोथ का जो रेट था वो 1% से भी कम रहा पहली ये क्वार्टर के अंदर। तो जब तक अगर आप उसको पॉपुलेशन रेट से बढ़ाएंगे नहीं तो आपके मुल्क के अंदर उस किस्म की खुशहाली नहीं आएगी जिस तरह से यहाँ पे अवाम का हक है। तो हमें उस ग्रोथ को किस तरह लेके आना है, उसके लिए कौन सी इस्लाहात लानी है ताकि हम देर पा इस मुल्क को तरक्की दे सकें और ये क्रेडिट कार्ड ग्रोथ जो इमरान खान साहब के दौर में कोविड के वक्त में मिली उससे छुटकारा हासिल करवा सकें, वो एक फ़र्क सवाल है। और जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि जी क्या हुकूमत
حکومتی جو وزراء یا جو ایم این ایز ہیں ان کو تنخواہیں بڑھانی چاہیے تھیں، نہیں بڑھانی چاہیے تھی، میں اس کے اوپر دو گزارشات کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو پچھلا سال جو اختتام ہوا ہے یہ وہ پہلا سال تھا جس کے اندر پاکستان نے پرائمری سرپلس حاصل کیا۔ پرائمری سرپلس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان نے اتنے وسائل اکٹھے کیے کہ اپنے سود کے خرچے کے علاوہ اس نے ساری کے سارے جو اخراجات تھے اپنی جیب سے پورے کیے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے استحکام کی طرف کچھ نہ کچھ سفر ضرور کور کیا۔ اب بات آ گئی کہ جی کیا وزراء اور ایم این ایس کو تنخواہیں ملنی چاہیے اور بڑھنی چاہیے کہ نہیں بڑھنی چاہیے؟ تو میں پہلے گزارش یہ کروں گا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نہ تو کوئی تنخواہ لیتے ہیں اور نہ کوئی وہ وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ ریاست کے اوپر بوجھ بن کے ڈالتے ہیں۔ وہ سارے کا سارا خرچہ بھی اور جو اخراجات بھی ہیں وہ خود ہی اٹھاتے ہیں، اور آج تک کابینہ کو بھی انہوں نے اسی طرح کہا ہوا تھا کہ آپ اپنے اخراجات خود اٹھائیں۔ تو جہاں تک اب ایم این ایز کی تنخواہوں کی بات آ گئی، دیکھیں مزمل بھائی، ہمیں اگر ٹیلنٹ کو، اچھے لوگوں کو یہاں پہ لے کے آنا ہے تو ہمیں ان کی ریمیونریشن بھی اسی قسم کے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں۔ اب فیڈرل سیکرٹری کی کیا تنخواہ ہے، ایک سپریم کورٹ کی جج کی کیا تنخواہ ہے، تو مجھے بتائیں آپ یہ کس طرح جسٹیفائی کریں گے کہ ایم این اے کی تنخواہ آپ 7-8 سال نہ بڑھنے دیں اور اس کی تنخواہ چند لاکھ روپے رکھیں اور ججوں کی تنخواہیں کہیں زیادہ رکھیں؟ تو ہمیں کوئی اصول طے کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد چلیں، میں تو یہ آپ جو فیصلہ کرتے ہیں، میں تو اکیلا آدمی ہوں نا، میری اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے، میں کہہ رہا ہوں اصول طے کر لیں تاکہ اچھے لوگ سیاست کے اندر بھی آ سکیں، اور اس کے اوپر صرف جو آج ایک دھبا لگ گیا ہے کہ صرف پراپرٹی ڈیلر اور قبضہ مافیا والے لوگ آئیں گے جن کو شاید وسائل کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آ جائیں گے صاحب حیثیت تو پھر وہ اوپر کی آمدنی سے اپنے خرچے پورے کرنے کی کوشش کریں گے، نہ وہ اپنے کام کو دھیان دے سکتے ہیں، نہ وہ اسمبلی کے اندر بیٹھیں گے۔ تو ہمیں اس ساری چیز کو ایک بالکل ڈسپیشنیٹ انداز کے اندر دیکھنا چاہیے۔ اور کل میرے خیال سے احمد محبوب صاحب کا بڑا اچھا آرٹیکل جو پلڈیٹ کے سربراہ ہیں انہوں نے اس چیز کے اوپر لکھا بھی ہے کہ کیوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایم این ایز جو ہیں ان کے پیٹ نہیں ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنے اخراجات میٹ نہیں کرنے۔ آپ اصول طے کر لیں کہ فیڈرل سیکرٹری کی جو تنخواہ ہوگی اس کے مطابق ایم این اے کی تنخواہ بھی ہوگی، سپریم کورٹ کے جج کی بھی ہوگی، صدر کی بھی ہوگی، اور اس اصول کو اکراس دا بورڈ آپ حاوی کر دیں۔ اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ۔ پر اگر کوئی بندہ کام کرتا ہے تو اس کا جائز اس کو ریمیونریشن ملنی چاہیے، اور تاکہ اچھے لوگ اس کے اندر آ سکیں۔ اور اگر کوئی بندہ والنٹیئر کرتا ہے کہ میں نہیں لینا چاہتا، جس طرح پرائم منسٹر شہباز شریف نے کیا، تو یقیناً وہ حکومت کے لیے ایک بونس کے طور پہ ہونا چاہیے، ایک ریکوائرمنٹ یا ایک اس کا سسٹم اس بھی بنا پہ نہیں ہونا چاہیے۔ چلے میں اس پہ مزید آرگو کر سکتا ہوں لیکن ابھی نہیں کروں گا، مجھے آگے چلنا ہے، لوگ خود ہی رائے بنا لیں گے کہ ایم این ایز کی تنخواہیں۔ دیکھیں آپ جو اس وقت ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں، سب سے زیادہ تو ہم تنخواہ دار لوگوں سے کر رہے ہیں نا۔ آپ کے جو آپ ٹیکس کلیکشن کی ہمیں شروع میں داستان سنا رہے تھے، مطلب آپ کو اس ملک کی انڈسٹری سے اتنا ٹیکس تو اکٹھا نہیں کر رہے، آپ کوئی ریٹیلر سے ٹیکس اکٹھا نہیں کر پائے، آپ کو اس ملک میں، میرا مطلب ہے کہ کوئی کاروباری طبقے سے ٹیکس اکٹھا نہیں کر پائے۔ آپ نے تو میری جیب سے ٹیکس نکال کر پرائمری سرپلس بھی بنا لیا ہے اور استحکام بھی بنا لیا ہے، کیونکہ میں 35% پہ کھڑا ہوں، 40% پہ کھڑا ہوں، میری تنخواہ کا 35-40% آپ لے جاتے ہیں ٹیکس میں۔ تو آپ نے کی یہ ساری جو عیاشی ہے وہ تو تنخواہ دار طبقے کے سر پہ کھڑی ہے۔ دیکھیں مزمل بھائی، بالکل جائز آپ کا یہ گلہ ہے کہ جی جو تنخواہ دار لوگ ہیں ان کے اوپر بے پناہ بوجھ ہے، میں اس کو تسلیم کر رہا ہوں۔ اور میں آپ سے صرف گزارش یہ کروں گا کہ ایک سیکنڈ کے لیے یہ بھی دیکھیے گا کہ پچھلے سال جب ریکارڈ ٹیکس کے وصولیوں کے اندر اضافہ کرنے کا ٹارگٹ رکھا گیا، اس کے اندر سے تنخواہ دار لوگوں کے اوپر بہت ایک چھوٹا سا اس کا حصہ، تقریباً وہ 1800-2000 ارب میں سے تقریباً جو تنخواہ دار لوگوں کے اوپر جو اضافی بوجھ تھا نا، وہ تقریباً 70 ارب روپے کا اس کے اوپر ڈالا گیا۔ اور شہباز شریف صاحب کی یہ خواہش تھی کہ وہ بھی نہ ڈالا جاتا اور ہم اپنے ٹیکس ریٹس کو وہیں پہ رکھتے، پر کیونکہ کوئی رد و بدل ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنے کے لیے کرنی پڑی، اس کے اوپر بالکل تقاضا آیا، تو دو چیزیں ہوئیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ آپ کا جو ریٹس کے اندر فرق آیا، تھوڑا سا ریٹس کے اندر تبدیلی آئی، اور آپ کے سلیبز کو بھی ایڈجسٹ کیا گیا، جس کی وجہ سے بے پناہ اضافہ لوگوں کے اوپر آیا۔ وہ دونوں چیزیں جس طرح سے ہم اپنے ٹارگٹس کو اپنے میٹ کریں گے، اپنی اصلاحات کو آگے لے کے چلیں گے، جس طرح سے ہمارے پاس وہ سپیس ہوگی، پرائم منسٹر صاحب کی بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے کہ 20 ارب وہ بریکٹس کی چینج کا ہے اور 50 ارب ریٹ کا فرق ہے، اس کو فوری طور پہ ریورس کیا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کریں گے۔ بٹ جو بنیادی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ان ٹیکسڈ
اینڈ انڈر ٹیکس طبقات ہیں جن کی طرف آپ نے بتایا کہ ہمارے جو ایگریکلچر سیکٹر ہو گیا, ہمارے تاجر ہو گئے, جب تک ہم ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے نہیں آئیں گے تو ہم اپنے خسارے کو قابو نہیں پا سکتے. اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوئی, اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں گے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جی دیکھ لیں. 2 منٹ لے لیں. جی گزارش یہ کہ ایگریکلچر ٹیکس کے اوپر جس قسم کی آپ نے موومنٹ پچھلے 3-4 مہینے کے اندر دیکھی ہے, صوبائی وزیر اعلیٰ کی وزیر اعلیٰوں کی رضامندی کے ساتھ, کیا 70 سال کی تاریخ میں دیکھا تو اگر ہماری معیشت کا وہ 20% حصہ آج تک ٹیکس نیٹ میں نہیں تھا, کیا شہباز شریف صاحب نے اس کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش نہیں کی؟ آپ کے ہمارے دوست پراپرٹی سیکٹر کے اندر جو ہیں, جہاں پہ آپ جاتے تھے ہر جگہ بات ہوتی تھی کہ پراپرٹی کے اوپر بے پناہ بوجھ ہے ٹیکسیشن کا, کیا وہاں پہ ویلیویشن ٹیبلز اور ٹیکسیشن کو اور اگریسو نہیں کیا گیا تاکہ وہ لوگ بھی معیشت کے اندر اپنا حصہ ڈال سکیں؟ تیسرا حصہ جو تاجر آپ نے لوگ بات کی, تاجر دوست ایک آپ کے پاس اوزار تھا جس کے ذریعے آپ ان کو ٹیکس نیٹ میں لا سکتے تھے. اگر ہم نے اس پہ پیش رفت نہیں کی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف پروسیڈ نہیں کریں. وہی سارا ٹارگٹ آپ 236G 236H سیکشن جو ہے جس کے اندر فائلر نان فائلر کی تفریق کی گئی ہے, اس ود ہولڈنگ ٹیکس کو اب آپ ڈیٹا مائن کر کے ان کو فائلر بنانے کی کوشش کریں, اس میں جا کے دیکھ لیں 20-30 ارب روپے کی ایڈیشنل ریونیو آئی ہے کہ نہیں آئی ہے. پر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا, میں تسلیم کرتا ہوں آپ کی کرٹیسزم کہ بے پناہ اور کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی انڈسٹری جو آج بند ہو رہی ہے ٹیکسٹائل یہ ٹیکس کے بوجھ کے اندر, اور ہمارا تنخواہ دار آدمی جو ٹیکس کی بوجھ کی وجہ سے باہر اس ملک سے چھوڑ کے باہر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے اوپر ہم بوجھ گھٹا سکیں. بٹ اٹ از اے میتھمیٹیکل پرابلم, بیس کو وائڈن کریں گے تو ریٹ کم ہو سکتے ہیں. 3 سال تو آپ تنخواہ دار کو ریلیف نہیں دے سکتے. بالکل غلط. دیکھیں آئی ایم ایف کوئی نہیں کہتا کہ کس طبقے کے اوپر آپ نے کیا ٹیکس دینا ہے, وہ تو ہماری ہمیں تو آپ یہی بتاتے ہیں آئی ایم ایف کی مجبوریاں نہیں کر سکتے. آئی ایم ایف کی مجبوری یہ ہے کہ آپ نے اپنے خسارے کو قابو رکھنا ہے. تو اگر آپ کاشت کا جو منافع بخش کاشتکار ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لاتے ہیں, آپ اچھے بڑے بڑے پراپرٹی جو ہاؤسز ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لاتے ہیں, آپ اپنی ریٹیل سیکٹر کو اپنی ٹیکس نیٹ میں لاتے ہیں, آپ ہائی نیٹ ورتھ انڈیویجولز جن کے اوپر بے پناہ کام ہو رہا ہے ان کی ساری ڈیٹا بیسز کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے کون گاڑیوں کی اونرشپ رکھتا ہے, کون ڈی ایچ اے میں پلانٹ رکھتا ہے, اگر آپ ان کو لا کے ٹیکس کی بیس کو وائڈن کریں گے تو آپ کا جو ریٹ آف ٹیکسیشن سب کے اوپر کم ہو جائے گا, بشمول آپ کا جو سیلز ٹیکس جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے ایک عام آدمی کے اوپر ہوتا ہے. تو آپ کو وائڈننگ کے ذریعے ہی اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا. آپ نے بڑی 3-4 دفعہ پراپرٹی کا ذکر کیا ہے, پراپرٹی کا کہ بڑا اس میں وہ آج کل آپ بڑا ہاؤسنگ کا پیکج دینے جا رہے ہیں, پھر اس ملک میں پلاٹوکریسی آپ شروع کرنے لگے ہیں, پھر آپ تھوڑے دنوں بعد ہمیں سمجھائیں گے کہ سارا پیسہ پلاٹوں میں ڈمپ ہو گیا ہے, آپ پھر ان کو ایک بڑا ریلیف بڑا پیکج دینے جا رہے ہیں. کیا ہے وہ آج کل بہت شور ہے. مزمل بھائی میں نے آپ سے گزارش یہ کی, کسی بھی طبقے کے اوپر اگر ناجائز بوجھ پڑا ہے, چاہے وہ تنخواہ دار لوگ ہوں, چاہے وہ انڈسٹری ہو, چاہے وہ پراپرٹی ہو, تو وہ بالکل اس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ پراپرٹی کے لیے کیا پیکیج, اور جو پرائم منسٹر صاحب نے ٹاسک فورس بنائی ہے اس میں سے کیا نکلے گا. اب اس میں جو ہمارا فائنانس ڈویژن کی طرف سے جو مشورہ تھا اور جو ہم نے اس پہ رائے دی ہے کہ وہاں پہ انڈسٹری کے سٹیک ہولڈرز آئیں, اپنی بات کریں, بتائیں ہمارے پاس جو ہماری مجبوری ہیں اس کے اندر ہم کیا بہتری لا سکتے ہیں جس سے ان کا شعبہ اور سپیکولیٹو بنا کے اوپر نہیں, ان لوگوں کے فائدے کے لیے جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں, اپنے سروں کے اوپر اپنے بچوں کے سروں کے اوپر چھت ڈالنا چاہتے ہیں اور خاص طور پہ فرسٹ ٹائم اونرشپ لاتے ہیں, وہ کس طرح سے ہم ان کی مدد کر کے اس سیکٹر کو ہم ریوائیو کر سکتے ہیں, ہم کس طرح سے بینکوں کی فائنینسنگ ان لوگوں کے لیے اویلیبل کر سکتے ہیں جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں, ہم کس طرح سے سارے نظام کو کسی ایک ریگولیٹر کے نیچے لا سکتے ہیں. یہ نہ ہو کہ آج علی پرویز کے پاس 2 پیسے آ گئے تو اس نے 7 رقبہ خرید کے اس کی فائلیں بنا کے ایک عام آدمی کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا. تو اس کو ہولسٹک بنا کے اوپر ہم کھلے دل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں آئی ایم ایف کی مشاورت کے ساتھ جو ان کے اوپر ناجائز اگر بوجھ کسی جگہ پہ پڑ گیا ہے اس کو بالکل ٹھیک کرنے کے لیے اپنی آواز کو ان کی آواز کے ساتھ ملائیں گے. پر ابھی نہ کوئی فیصلہ ہوا ہے, نہ کوئی اس میں سے آؤٹ کم نظر آ رہی ہے, ابھی تو سفارشات کٹھی کی جا رہی ہیں. ہاں نہ 2 قسم کی سفارشات میرے سامنے آئی ہیں, میں نے بریک لیتا ہوں. ایک سفارش تو ڈیولپرز کی طرف سے آئی ہے کہ 5 کروڑ تک تو بالکل نہ پوچھیں. ایک ٹاسک فورس کے اور رکن ہیں وہ احسن ملک صاحب, ان کی سفارش ہے کہ اوور سیلنگ اور یہ جو اوور بائنگ ہے اور یہ جو اس کو گورنمنٹ کنٹرول کرے کہ لوگ پلاٹ خرید لیتے ہیں, پیچھے ڈیولپر کے پاس نہ زمین ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے,
وہ کہتے ہیں 5 کروڑ تک کسی سے پوچھیں ہی نہ، وہ کہتے ہیں اوور بائنگ اور اوور سیلنگ روکیں. لیکن بریک کے بعد اس کا جواب لیتے ہیں آپ سے، بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. علی پرویز ملک صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے گیا تھا. جی بالکل چھوڑ کے گئے تھے مزمل بھائی. بحیثیت قوم مجھے یا بحیثیت پاکستانی پہلے آپ بتائیں کیا یہ جائز مطالبہ ہے کہ 5 کروڑ روپے تک اگر آپ کوئی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ وہ وسائل کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ نہیں میں تو کہتا ہوں 1 روپے کی نہیں اجازت ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے کیونکہ مجھے نہیں ہے. بالکل نہیں تو تنخواہ سے آپ پہلے ٹیکس کاٹتے ہیں، تنخواہ مجھے بعد میں ملتی ہے. میرا تو بالکل ٹھیک ہے. تو جو آپ کی جو خواہش ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے پہنچانا آپ نے میرے پہ امانت دی ہے، میں ضرور پہنچا دوں گا. دیکھیں ہم نے جائز کاروبار کا فروغ دینا ہے، ہم نے کالے دھن کو فروغ نہیں دینا. تو اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے جو ایک آدمی 2 مرلے 5 مرلے کا گھر لینا چاہتا ہے، وہ 5 کروڑ کا تو گھر نہیں نا خریدنا چاہتا، اس کو ہم نے کس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ لوگ اپنے 1 روپے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں وہ آپ کی معیشت کے اندر نا، دیکھیں آپ اوور نائٹ تو مزمل بھائی میری بھی آپ کے ساتھ بالکل 100% اتفاق ہے کہ ہمیں کالے دھن کو بالکل استعمال سے عاری کر دینا چاہیے تاکہ وہ ریس ہی ختم ہو جائے. پر یہ آپ کو ایک گریجول انداز کے اندر آپ کو یہ سفر طے کرنا پڑے گا. 50 لاکھ تک دے دیں گے آپ اجازت؟ میں تو اس حیثیت میں کسی حیثیت میں یہ بات ہی نہیں کر سکتا. مجھے آپ کی گفتگو سے لگا کہ 5 کروڑ نہیں ہے لیکن 50 لاکھ تک ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ ٹاسک فورس نے اپنی سفارشات ترتیب دینی ہے، ابھی تک تو میں نے وہ سفارشات دیکھی نہیں ہے. اچھا جی SIFC کی بات کہتے ہیں جی SIFC بھی کا بھی کوئی کارکردگی ایسی نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ بڑی سکسیس سٹوری ہے، کوئی فارن انویسٹمنٹ بڑی نہیں آ سکی، کوئی بڑی اکنامک ریفارم نہیں ہو سکی. آپ ایز منسٹر آف اسٹیٹ فار اکانومی SIFC کو کہاں دیکھتے ہیں؟ از اٹ ہیلپ فل ٹو یو، یا آپ کے خیال میں جو ہم نے خواب SIFC سے دیکھے تھے وہ پورے نہیں ہوئے؟ مزمل بھائی SIFC کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی 1 ونڈو فیسیلیٹیشن آپ کے انویسٹرز کے لیے موجود ہو. وہ میرے خیال سے ایک بہت بڑی سروس وہاں پہ SIFC کی چھتری کی تلے وہاں پہ ہو رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں بے پناہ انویسٹرز بھی آتے ہیں، لوگ اپنی گریونسز بھی لے کے جاتے ہیں، پر اس کے بعد اس انویسٹمنٹ کو کنورٹ کرنے کے لیے، اس کو ریئلائز کرنے کے لیے بے پناہ مراحل ہیں جو اس کے بعد بھی طے کرنے ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ یہاں پہ SIFC کوئی فیکٹری کا یہاں پہ بنانے کے لیے کسی انویسٹر کو لے کے آئے، وہ یہاں پہ بجلی کی قیمت دے کے بھاگ کے چلا جائے تو اس کے اوپر SIFC کے اوپر تو آپ اس کا نہیں نا اس کا بلیم پارک کر سکتے. تو اٹ از کیا کہتے ہیں جوائنٹ ایفرٹ. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پچھلے چند مہینوں کے اندر، چند سالوں کے اندر بے پناہ پیش رفت ہوئی ہے، بہتری آئی ہے. ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مل کے شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر SIFC کی مدد کے ساتھ، آپ کے جو ادارے ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ، ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اور بہتری آئے گی، جو کہ اس قوم کی، اس عوام کی امید ہے اور تقاضا ہے اور ان کا حق ہے انشاءاللہ. آخری سوال ہے سر، کوئی اچھی خبر پاکستان کی عوام کو آپ سنا سکتے ہیں معاشی ماس پہ؟ دیکھیں میرے خیال سے جو گرتی ہوئی مہنگائی اور جڑ پکڑتا ہوا جو استحکام ہے، یہ میرے خیال سے اس سے بڑی کوئی خوشخبری کسی کے لیے نہیں ہو سکتی. کیونکہ ایک عام آدمی کے لیے مزمل بھائی جو سب سے بڑا ٹیکس ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی پرچیزنگ پاور، قوت خرید اس کی ختم ہو جائے، جب مہنگائی سب سے پہلے آ کے غریب آدمی کے اوپر گرتی ہے. تو اگر شہباز شریف صاحب نے اپنا ذاتی اور سیاسی سرمایہ لگاتے ہوئے اگر معیشت کے اوپر، مہنگائی کے اوپر لگام ڈال دیے، پاکستان کے اندر استحکام جڑ پکڑ رہا ہے اور اب آپ کے وہ ارلی سائنز آف ریکوری نظر آ رہے ہیں، تو ہمیں ایک اسٹیڈ فاسٹ ہو کے ہمیں استحکام کے ساتھ ہمیں اس رستے کے اوپر چلنا ہے. میں آپ سے ایک معیشت کے طالب علم کے طور پہ یقین دہانی کراتا ہوں، اگر ہم اس رستے کے اوپر استقامت کے ساتھ چلتے رہے تو بہت جلد ہم پاکستان کی عوام کا مستقبل تبدیل کر دیں گے، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا، میاں نواز شریف کا اور میاں شہباز شریف صاحب کا عہد ہے انشاءاللہ. لیکن بلاول آپ سے ناراض ہیں معاشی پالیسیوں پہ، PSDP پہ، تاجروں پہ، ادھر ادھر؟ وہ آپ کا میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی زیادہ کوئی ناراضگی ہے. اگر ہوتی تو میں نے آپ سے پہلے کہا کیا بل پاس ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. گزارش یہ اگر ان کا کسی ایک چیز کے اوپر، کی بات کر رہے ہیں جی
آپ پیکا ایکٹ کی بات کر رہے ہیں؟ پیکا ایکٹ کی بات نہیں، میں دیکھیں آپ کی منی بل بھی تو بجٹ بھی تو یہ ان کی مدد کے ساتھ ہی پاس ہوا تھا نا. فائنینشیل جو آپ کے جو انٹرونشنز ہوتی ہیں بجٹ کے ذریعے ہوتی ہیں نا، تو اس میں انہوں نے اون کیا تھا. اگر خلاف کر دیتے ہیں ووٹ حق میں ڈال دیتے ہیں. چلیں میں اب اس پہ کیا بحث کروں، بٹ چلیں اچھی بات ہے کہ ہم اپنی سیاست سے بڑھ کے اپنی ریاست کے مفادات کو پیپلز پارٹی بھی سمجھ رہی ہے، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ان لوگوں نے اپنی سیاست کو ترجیح دی اور ریاست کو کمزور کیا، ان کے کیا نتائج اس ملک کو دینے پڑے وہ بھی ہمارے سامنے. چلیں میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، نہیں تو میں آپ سے آخری سوال یہ ضرور پوچھتا کہ آپ کی شکایتیں بھی ایسے لگتی ہیں جیسے بلاول صاحب نے کہا ہے کہ ہماری شکایتیں ادھر ادھر نہ لگائیں، مجھ سے بات کریں، لیکن اب وقت ختم ہو گیا ہے. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مزمل سہروردی کو پروگرام خبر اور تجزیے سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.